बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हिस्टोरिक यूएन स्पीच का मैं मुकम्मल उर्दू तर्जमा आपको बताता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर शुरू होती है। जनाब सदर, मैं आपको अक़वाम मुत्तहिदा के 76वें इजलास के लिए मनसब सदारत संभालने पर मुबारकबाद देता हूँ। मैं आपके पेशरो वॉल्कन बास्कर को भी इनकी कामयाबियों पर खिराज तहसीन पेश करूँगा, जिन्होंने महारत के साथ कोविड-19 कि आलमी वबा की वजह से दरपेश मुश्किल हालात के दौरान रहनुमाई फराम की। जनाब सदर, दुनिया को कोविड-19 के साथ साथ माशी बहरान और माहौलियाती तब्दीलियों के खतरे की वजह से दरपेश खतरात जैसे 3 तरफा चैलेंज का सामना है। वायरस अक़वाम और लोगों के दरमियान तफरीक नहीं करता, ना ही गैर यकीनी मौसमियाती रवैयों की वजह से आने वाली तबाहियों पर तफरीक करती हैं। हमें दरपेश मुश्तरका खतरात न सिर्फ बैनुल अक़वामी निज़ाम की नज़ाकतों को आश्कार कर रहे हैं, बल्कि वो इंसानियत के इत्तेहाद की ज़रूरत पर भी जोर देते हैं। अल्लाह के फजलो करम से अब तक पाकिस्तान कोविड की वबा को काबू में रखने में कामयाब रहा है। बाहमी ताउन की हमारी मनसूबाबंदी, जिसका महवर स्मार्ट लॉकडाउन थे, की बदौलत हमें इंसानी जिंदगियों और माश को चलाए रखने में मदद मिली और हमारी मईशत का पहिया भी चलता रहा। हमारे समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम एहसास की बदौलत 1.5 करोड़ ख़ानदान कोरोना बंदिशों की सख्तियों से ओहदा बरा होने में कामयाब रहे। जनाब सदर, मौसमियाती तब्दीली हमारी बका को दरपेश खतरात में से एक है, जिनका हमारे सैयारे को सामना है। मुज़र गैसों के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। इसके बावजूद हम इन 10 ममालिक में से एक हैं जो दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अपनी आलमी जिम्मेदारियों से पूरी तरह वाकफियत रखते हुए हमने इस बाबत एक इनकलाबी माहौलियाती प्रोग्राम का आगाज़ किया है। 10 अरब दरख्त लगाने की सुनामी मुहिम के तवस्सुत से पाकिस्तान में नए सिरे से जंगलात उगा रहे हैं, कुदरती अमाजगाहों को महफूज बना रहे हैं, काबिल तजदीद तवानाई पर मुंतकिल हो रहे हैं, अपने शहरों से आलूदगी का खात्मा कर रहे हैं, माहौलियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। कोविड की आलमी वबा, इसके सबब माशी बदहाली और मौसमियाती इमरजेंसी के 3 तरफा चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हमें एक जामे मनसूबाबंदी की जरूरत है, जिसमें पहले नंबर पर वैक्सीन की यकसां दस्तयाबी, यानी हर जगह हर शख्स को कोविड के खिलाफ वैक्सीन लगनी चाहिए और जितना जल्दी मुमकिन हो लगनी चाहिए। दूसरा, तरक्की पजीर मुल्कों को मुनासिब फाइनेंसिंग की सहूलियत लाजमन मिलनी चाहिए, जिसे कर्जों की जामे तरतीबें नो, ODA का हुजम बढ़ाने और गैर इस्तेमाल शुदा SDR की दोबारा तकसीम और SDR का बड़ा हिस्सा तरक्की पजीर मुल्कों को अलाट करके और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए फाइनेंसिंग की सहूलत फराम करके यकीनी बनाया जा सकता है। हमें सरमायाकारी की वाज़ेह मनसूबाबंदियों को इख्तियार करना चाहिए जो गुर्बत के खात्मे, रोजगार पैदा करने, पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, डिजिटल तकसीम का खला कम करने में मददगार हों। मैं तजवीज़ दूंगा कि सेक्रेटरी जनरल 2025 में पायदार तरक्की के अहदाफ SDG के लिए सरबराह इजलास बुलाएं, जिसमें पायदार तरक्की के अहदाफ का दोबारा जायजा लिया जाए और इन पर अमल दरामद के लिए काम की रफ्तार तेज की जाए। जनाब सदर, तरक्की पजीर ममालिक की बदउनवान हाकिम अशराफिया की लूट मार की वजह से अमीर और गरीब मुल्कों के दरमियान फ़र्क खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहा है। मैं इस प्लेटफॉर्म से दुनिया की तवज्जो दौलत की तरक्की पजीर मुल्कों से नाजायज उड़ान की जानिब मबजूल करवाता आया हूँ। सेक्रेटरी जनरल के आला सतही पैनल बराए मालियाती अहसाब, शफाफियत और मुकम्मल दयानतदारी, जिसे फैक्ट आई कहा जाता है, ने हिसाब लगाया कि 7,000 अरब डॉलर के खतीर चोरी शुदा असासे महफूज मालियाती पनाहगाहों में छुपाए गए हैं। इस मुनज़्ज़म चोरी और असासों की गैर कानूनी मुंतकिली के तरक्की पजीर मुल्कों पर दूर रस मनफी असरात पड़ते हैं। इस अमल से इनको दस्तियाब मामूली वसाइल की हालत मजीद पतली हो जाती है। गुर्बत की सतह में तेजी से इजाफा होता है, बतौर खास जब मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए माल मुल्क से बाहर ले जाया जाता है। इसके नतीजे में इन मुल्कों की करेंसी पर दबाव पड़ता है और इसकी कदर में कमी होती है। मौजूदा रफ्तार से जबकि फैक्ट आई पैनल ने अंदाजा लगाया है कि हर साल 1,000 अरब डॉलर तरक्की पजीर मुल्कों से निकाल लिए जाते हैं। नतीजतन तलाश माश के लिए अमीर मुल्कों की जानिब हिजरत करने वालों का एक बहुत बड़ा सैलाब आएगा। जो कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ किया, वही कुछ तरक्की पजीर मुल्कों के साथ इनकी बदउनवान अशराफिया कर रही है। वो दौलत लूट रहे हैं और इसे अमीर मुल्कों के दारुल हुकूमतों और टैक्स जन्नतों में मुंतकिल कर रही हैं, यानी टैक्स हेवन्स में। जनाब सदर, तरक्की याफ्ता मुल्कों से चोरी शुदा असासों की वापसी गरीब कौमों के लिए नामुमकिन है। अमीर मुल्कों के लिए ना कोई कोशिश है और ना ही कोई मजबूरी कि वो गैर कानूनी तौर पर कमाई हुई दौलत वापस लौटाएं। याद रहे कि गैर कानूनी तौर पर हासिल शुदा ये दौलत तरक्की पजीर मुल्कों के आम आवाम की मिल्कियत है। मैं देख सकता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में एक वक्त आएगा जब अमीर मुल्कों को इन गरीब मुल्कों से माश के लिए बड़ी तादाद में हिजरत करने वालों को रोकने के लिए दीवारें तामीर करनी पड़ जाएंगी। मुझे खौफ है कि गुर्बत के समंदर में चंद अमीर जजीरे वैसे ही एक आलमी आफत की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, जैसा कि मौसमियाती तब्दीली ने किया। जनरल असम्बली को ठोस इकदाम करने होंगे ताकि परेशानी और इखलाकी तजादात का बायस बनने वाली सूरत हाल से
عہدہ برا ہوا جا سکے۔ غیر قانونی دولت کے لیے موجود ان جنتوں کا نام لے کر انہیں شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور ایک جامع قانونی فریم ورک تشکیل دیا جائے جس سے دولت کی غیر قانونی اڑان کو روکا اور اس دولت کو واپس لوٹایا جائے۔ اس انتہائی بڑی معاشی ناانصافی کے خاتمے کے لیے انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے۔ کم سے کم سیکرٹری جنرل کے فیکٹ ٹائی پینل کی سفارشات پر پوری طرح عمل کیا جانا چاہیے۔ جناب صدر، اسلاموفوبیا ایک ایسا خوفناک رجحان ہے جس کا ہم سب کو مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ 9/11 کی دہشت گردی کے حملے کے بعد سے کچھ حلقوں کی جانب سے دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے۔ اس سے دائیں بازو کے خوفناک اور پرتشدد قومیت پرستی کے رجحانات میں اضافہ ہوا، جس کے سبب انتہا پسند اور دہشت گرد گروہ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جنرل اسمبلی کی عالمی دہشت گردی کے خلاف پیش بندی نے ان ابھرتے خطرات کو تسلیم کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ سیکرٹری جنرل کی رپورٹ ان اسلام مخالف رجحانات اور دائیں بازو کے انتہا پسندوں کی جانب سے لاگ کردہ دہشت گردی کے نئے خطرات کا احاطہ کرے گی۔ میں سیکرٹری جنرل سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اسلاموفوبیا کا تدارک کرنے کے لیے بین الاقوامی مکالمہ شروع کروائیں، ساتھ ہی ہمیں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے متوازی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ جناب صدر، اس وقت اسلاموفوبیا کی سب سے خوفناک اور بھیانک شکل بھارت میں پنجے گاڑے ہوئے ہے۔ فاشسٹ RSS BJP حکومت کی جانب سے پھیلائے گئے نفرت سے بھرے ہندتوا نظریات نے بھارت میں بسنے والے 20 کروڑ مسلمانوں کے خلاف خوف اور تشدد کی ایک لہر جاری کر رکھی ہے۔ گاؤں ماتا کے جیالوں نے جتھوں کی صورت میں مسلمانوں کے قتل کرنا جاری رکھا ہوا ہے۔ وقفے سے منظم قتل عام کا سلسلہ جاری ہے، جیسا کہ نئی دہلی میں گزشتہ برس ہوا۔ شہریت کے امتیازی قوانین جن کا مقصد بھارت کو مسلمانوں سے پاک کرنا ہے اور بھارت میں مساجد کو شہید کرنے کی مہم اور اس کی اسلامی تاریخ اور ورثے کو مٹانے کی کوششیں جاری ہیں۔ نئی دہلی کی جانب سے ایک ایسے راستے پر چڑھنا جسے وہ بدقسمتی سے جموں کشمیر کے قضیے کا حتمی حل قرار دیتا ہے۔ بھارت نے 5 اگست 2019 سے مسلسل یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات شروع کر رکھے ہیں۔ اس نے 9 لاکھ قابض فوج کے ذریعے خوف کی ایک لہر جاری کر رکھی ہے، میڈیا اور انٹرنیٹ پر پابندی لگا رکھی ہے اور پرامن مظاہروں کو پرتشدد کارروائیوں سے دبا رکھا ہے۔ 13,000 کشمیریوں کو اغوا کر رکھا ہے، جن میں سے سینکڑوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اس نے جعلی پولیس مقابلوں میں سینکڑوں کشمیریوں کو قتل کر رکھا ہے۔ اس نے اجتماعی سزائیں دینے کی روش اپنائی ہوئی ہے، جس میں پورے گاؤں اور مضافاتی علاقے تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے ایک تفصیلی ڈوزیر جاری کیا ہے جس میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے غیر قانونی قبضے میں رکھے گئے جموں کشمیر میں ہوئی منظم اور بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس جبر کے ساتھ ساتھ مقبوضہ علاقے کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے مسلم اکثریتی علاقے سے مسلم اقلیتی علاقے میں بدل دیا جائے۔ بھارتی کارروائیاں اقوام متحدہ کی جموں کشمیر کے بارے میں سلامتی کونسل کی قراردادوں کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ قراردادوں میں صاف وضاحت موجود ہے۔ اس قضیے کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں کروائے گئے ایک شفاف ور آزادانہ استصواب رائے میں خطے کی عوام کو کرنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی کارروائیاں بین الاقوامی قوانین برائے انسانی حقوق اور انسان دوست قوانین کی بھی خلاف ورزی ہیں، بشمول چوتھے جنیوا کنونشن کے، اور جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم میں یہ بدقسمتی سے کہ دنیا کا انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے حوالے سے رویہ مساویانہ نہیں ہے، اور اکثر بڑی طاقتوں کو علاقائی سیاسی معاملات اور کاروباری مفادات مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے دوست ممالک کی خلاف ورزیوں سے صرف نظر کر جاتے ہیں۔ ایسے دور معیارات اور بھارت کی صورت میں سب سے نمایاں یہ کہ جہاں RSS BJP کی حکومت کو انسانی حقوق کی پامالی کی کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، بھارتی بربریت کی تازہ ترین مثال عظیم کشمیر رہنما سید علی شاہ گیلانی کی میت کو ان کے خاندان سے زبردستی چھین لینا ہے۔ انہیں ان کی خواہش کے مطابق اسلامی طریقہ کار کے مطابق تدفین کے حق سے محروم رکھا گیا۔ بھارت ظلم و جبر کی حالیہ مثال عظیم کشمیری رہنما سید علی شاہ گیلانی کی لاش کو ان کے خاندان سے زبردستی چھیننا ہے۔ ان کی خواہش اور اسلامی روایات کے مطابق باقاعدہ نماز جنازہ اور تدفین نہیں ہونے دی گئی۔ یہ کارروائی جس کا کوئی اخلاقی یا قانونی جواز نہ تھا، بنیادی انسانی حقوق کی شائستگی کے خلاف تھا۔ میں اس جنرل اسمبلی سے کہتا ہوں وہ سید علی شاہ گیلانی کی باقیات کی باقاعدہ اسلامی روایات کے مطابق شہداء کے قبرستان میں تدفین کا مطالبہ کرے۔ جناب صدر، پاکستان اپنے دیگر ہمسایوں کی طرح بھارت کے ساتھ بھی امن کا خواہش مند ہے، لیکن جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا دار و مدار جموں کشمیر کے مسئلے کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور جموں کشمیر کے عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہونے میں ہے۔ گزشتہ فروری ہم نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی 2003 کے معاہدے کا اعادہ کیا۔ امید یہ تھی کہ اس سے دہلی میں حکمت عملی پر دوبارہ غور و خوض ہوگا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ BJP کی حکومت نے کشمیر پر مظالم کی انتہا کر دی ہے۔ وہ اس بربریت سے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بمقصد
اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنائے، اور اس کے لیے بھارت کو لازماً یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، 5 اگست 2019 سے کیے گئے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو منسوخ کرے۔ نمبر 2، کشمیر کے عوام کے خلاف ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکے۔ نمبر 3، مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب میں کی جانے والی تبدیلیوں کو روکے اور منسوخ کرے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ کو روکا جائے۔ بھارت کی فوجی تیاری، جدید جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور عدم استحکام پیدا کرنے والی روایتی صلاحیتوں کا حصول دونوں ملکوں کے درمیان موجود ڈیٹرنس کو بے معنی کر سکتا ہے۔ جناب صدر، اب میں افغانستان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کسی وجہ سے افغانستان کی موجودہ صورتحال یعنی وہاں ہونے والی تبدیلی کے حوالے سے امریکہ اور یورپ میں بعض سیاستدان پاکستان پر الزام تراشی کرتے رہے ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے میں یہ چاہتا ہوں کہ سب جان لیں کہ جس ملک نے افغانستان کے علاوہ سب زیادہ نقصان اٹھایا ہے وہ پاکستان ہے۔ جب ہم 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ میں شامل ہوئے، 80,000 پاکستانی مارے گئے اور ہماری معیشت کو $150 ارب کا نقصان ہوا۔ پاکستان میں 35 لاکھ افراد بے گھر ہوئے، اور یہ کیوں ہوا؟ 80 کی دہائی میں افغانستان میں غیر ملکی قبضے کے خلاف جنگ میں پاکستان صف اول میں تھا۔ پاکستان اور امریکہ نے افغانستان کی آزادی کے لیے مجاہدین کو تربیت دی۔ دنیا بھر سے مجاہدین گروپوں افغان مجاہدین اور القاعدہ کو ہیرو سمجھا جاتا تھا۔ صدر رونلڈ ریگن نے 1983 میں ان کو وائٹ ہاؤس میں دعوت دی۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق انہوں نے ان کا موازنہ امریکہ کے بانیوں کے ساتھ کیا تھا۔ 1989 میں سوویت یونین افغانستان چلا گیا اور اس طرح امریکہ بھی افغانستان کو چھوڑ گیا۔ پاکستان کو 50 لاکھ افغان پناہ گزینوں کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ہمارے ہاں مذہبی فرقہ پرستی پھیلانے والے عسکری گروپس آگے جن کا پہلے کوئی وجود نہ تھا۔ بدترین صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب 1 سال بعد امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں عائد کر دیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بار پھر امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑ گئی کیونکہ اب امریکہ کی زیر قیادت اتحاد افغانستان پر حملہ کرنے جا رہا تھا۔ پاکستان کی طرف سے لاجسٹیکل سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی مجاہدین جن کو ہم نے غیر ملکی قبضے کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا تھا کہ غیر ملکی قبضے کے خلاف جنگ ایک مقدس فریضہ ہے، ایک مقدس جنگ ہے اور جہاد ہے، وہ ہمارے مخالف ہو گئے، ہمیں شریک کار گردانا گیا۔ انہوں نے ہمارے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ پھر افغانستان کے ساتھ ملکہ سرحد کے قبائلی علاقے میں جو پاکستان کا جزوی طور پر خود مختار علاقہ ہے اور جہاں ہماری آزادی کے وقت سے کوئی فوج تعینات نہیں کی گئی تھی، ان کی افغان طالبان کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی تھی۔ اس لیے نہیں کہ ان کا مذہبی نظریہ ہے کہ بلکہ پشتون قومیت کی وجہ سے جو کہ بہت مضبوط تعلق ہے۔ پھر 30 لاکھ افغان پناہ گزین بھی پاکستان میں تھے، وہ سب پشتون ہیں جو کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ 5 لاکھ پناہ گزینوں کا سب سے بڑا کیمپ اور 1 لاکھ افراد پر مشتمل کیمپ، ان سب کی افغان طالبان کے ساتھ ہمدردی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے۔ پہلی بار پاکستان میں عسکریت پسند طالبان سامنے آئے، انہوں نے بھی پاکستان حکومت پر حملے کیے۔ ہماری تاریخ میں جب پہلی بار ہماری فوج قبائلی علاقوں میں گئی، جب بھی فوج شہری علاقوں میں جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں اور بلا تخصیص نقصان ہوتا ہے۔ اس سے بلا تخصیص نقصان ہوا جس کے نتیجے میں بدلہ لینے کے لیے عسکریت پسندوں کی تعداد دگنی اور تگنی ہو گئی۔ صرف یہی نہیں، دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ نے پاکستان میں 480 ڈرون حملے کیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈرون حملے اپنے ہدف کو درست نشانہ نہیں لگا سکتے، وہ ان عسکریت پسندوں کے مقابلے میں جن کو وہ نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے پیارے مارے گئے انہوں نے پاکستان سے بدلہ لیا، اور 2014 کے درمیان 50 مختلف عسکری گروپ پاکستان کی ریاست پر حملہ آور تھے۔ 2004 ایک وقت تھا جب میرے جیسے لوگ پریشان تھے کہ کیا ہم اس صورتحال کا کامیابی سے مقابلہ کر لیں گے۔ پاکستان میں ہر طرف بم دھماکے ہو رہے تھے، ہمارا دارالحکومت ایک قلعے کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ اگر ہماری فوج نہ ہوتی جو کہ دنیا کی انتہائی منظم افواج میں سے ایک ہے، اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی بھی دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی میں سے ایک ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان نیچے چلا جاتا، مطلب اگر یہ ایجنسیز نہ ہوتی۔ ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں جب امریکہ میں انٹرپریٹرز وغیرہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اس کی مدد کی پریشانی ظاہر کی جاتی ہے، تو ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم نے جو اس قدر مشکلات کا سامنا کیا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم افغانستان کے خلاف جنگ میں امریکی اتحاد کے ساتھ تھے، جہاں افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے تھے۔ ہمارے لیے کم از کم تعریف کا ایک ہی لفظ کہا جاتا، لیکن سراہنے کے بجائے تصور کریں ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے جب ہم پر افغانستان کے واقعات کے حوالے سے الزام تراشی کی جاتی ہے۔ 2006 کے بعد یہ بات ہر اس کے لیے واضح تھی جو افغانستان کو سمجھتا تھا، جو افغانستان کی تاریخ سے آگاہ تھا، کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں۔ میں امریکہ گیا، میں نے تھنک ٹینکس کے ساتھ بات کی، میں نے اس وقت سینیٹر بائیڈن سے بات کی، سینیٹر جان کیری سے بات کی، سینیٹر جان ریڈ سے ملاقات کی۔ میں نے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور سیاسی حل ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ اس وقت کسی نے یہ بات نہ سمجھی اور بدقسمتی سے فوجی حل تلاش کرنے میں امریکہ نے غلطی کی۔ اگر آج دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیوں طالبان واپس اقتدار میں آ گئے ہیں، تو اسے ایک تفصیلی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ کیوں 3 لاکھ نفوس پر مشتمل
افغان فوج بھاگ کھڑی ہوئی. اور یاد رکھیں کہ افغان قوم دنیا کی بہادر ترین قوموں میں سے ایک ہے اور اس نے مقابلہ نہیں کیا. جس لمحے اس کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا تو دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ طالبان اقتدار میں واپس کیوں آئے ہیں اور یہ پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے. جناب صدر، اس وقت ساری عالمی برادری کو یہ سوچنا چاہیے کہ آگے بڑھنے کا کیا راستہ ہے. ہمارے پاس دو راستے ہیں. اگر اس وقت ہم افغانستان کو پتہ پوش ڈال دیں گے تو افغانستان کے آدھے عوام جن کو پہلے مشکلات کا سامنا ہے، اور اقوام متحدہ کے مطابق اگلے سال تک افغانستان کے 90% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. ہمیں آگے ایک بہت بڑے انسانی بحران کا سامنا ہے جس کے سنگین اثرات افغانستان کے ہمسایوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر جگہ ہوں گے. اور غیر مستحکم اور بحران سے دوچار افغانستان ایک بار پھر بین الاقوامی دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں کیوں آیا تھا. اس لیے آگے جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم افغان عوام کی خاطر لازمی طور پر موجودہ حکومت کو مستحکم کریں. طالبان نے کیا وعدہ کیا تھا؟ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں گے، وہ ایک مخلوط حکومت بنائیں گے، وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کو استعمال کرنے نہیں دیں گے، اور انہوں نے معافی کا اعلان کیا ہے. اب اگر عالمی برادری ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور ان کے ساتھ بات چیت کرے تو یہ سب کے لیے کامیابی ہوگی، کیونکہ یہ وہ چار چیزیں تھیں. جب دوحہ میں امریکہ کے طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اور بات چیت کا محور یہی باتیں تھیں، یعنی امریکہ نے مذاکرات میں یہی باتیں چار کی تھی جو طالبان اب بھی مان رہے ہیں. اگر دنیا اس سمت میں آگے بڑھنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے تو امریکہ اتحاد کی افغانستان میں 20 سال کے دوران کی جانے والی کوششیں ضائع نہیں ہوں گی، کیونکہ افغانستان کی سرزمین بین الاقوامی دہشت گردوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی. جناب صدر، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے سب پر زور دوں گا کہ یہ افغانستان کے لیے نازک وقت ہے. آپ وقت ضائع نہیں کر سکتے. وہاں امداد کی ضرورت ہے. عالمی برادری کو اس مقصد کے لیے متحرک کریں. شکریہ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.